बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सब लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? वालेकुम अस्सलाम जी, मिस आपकी आवाज़ आ रही है। बेटा आज हमने पढ़ना है 64 पेज है, क्या वाकई दुनिया गोल है। सिक्सटी फोर पेज निकालें, क्या वाकई दुनिया गोल है। निकाल लिया आप लोगों ने? ये किसकी तस्वीर आ रही होती है, मुझे बच्चियों की पहचान नहीं होती। चले, ये इब्न इंशा का है। इब्न इंशा ना मज़ाहिर निगार है, बहुत मशहूर है। 1927 में पैदा हुए हैं, 1978 में इनका इंतकाल हुआ है। ये जो है ये ज़िला जालंधर की तहसील, एक तहसील थी फलवाल, सॉरी ज़िला जालंधर की एक तहसील थी, उस तहसील के गांव थल्ला में पैदा हुए थे। और ये इन्होंने बीए किया था और मुख्तलिफ चीज़ों की इन्होंने मुख्तलिफ फ़नपारों के तर्जुमे करते रहे। फिर पाकिस्तान में लाहौर में मुंतकिल हो गए, रेडियो पाकिस्तान से भी वाबस्ता रहे और इन्होंने बहुत से ममालिक की सियाहत भी की। इसलिए इन्होंने इस किस्म के जो है सफ़रनामे भी लिखे, लेकिन जो मज़ाहिया थे बहुत ज़्यादा और मज़े के थे, लोगों को पढ़ने में दिलचस्पी पैदा करते थे अपने मज़ाह से। तो ये इनका है, इन्होंने इसमें ही एक इनका सफ़रनामा है दुनिया गोल है, वो उन्होंने लिखा है। ये आज हम इसको पढ़ रहे हैं, क्या वाकई दुनिया गोल है। हम इस धरती का गज़ बने और बहरे जुल्मा शुरू करें अब हम, क्या वाकई दुनिया गोल है। हम इस धरती का गज़ बने और बहरे जुल्मात में घोड़े दौड़ा आए। वो कह रहे हैं कि इस धरती का गज़ बने, यानी इस धरती का हमने बहुत ज़्यादा सफ़र किया, इस धरती को बहुत ज़्यादा नापा, इस दुनिया को, ज़मीन को बहुत ज़्यादा हमने उसका सफ़र किया और बहरे जुल्मात में घोड़े दौड़ाए। बहरे जुल्मात जो है वो बहुत, यानी वैसे ये बहर तो आपको पता है समंदर को कहते हैं, तो जुल्मात क्या है, जुल्मत की जमा है यानी तारीकियाँ। इसे बहरे ओकियानूस को असल में बहरे जुल्मात कहते हैं। और उसके वो भी है ना, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने, अल्लामा इकबाल का भी एक मिसरा है। तो वो कह रहे हैं कि बहरे ओकियानूस जो दुनिया का दूसरा बड़ा समंदर है, वहाँ तक हम हो आए, वहाँ भी हम चले गए, लेकिन हमें तो हर जगह हर चीज़ चप्पी ही दिखाई दी। यानी चप्पी कि हमें जो थी वो हर चीज़ जो थी वो ऐसी पिचकी हुई बराबर एक जैसी सी नज़र आई हमें। कोई दुनिया जो है वो गोल नज़र नहीं आई। दुनिया से ज़्यादा तो हम खुद गोल हैं, यानी वो अपने मोटापे की वजह से कह रही हैं कि वो दुनिया से ज़्यादा, जितनी दुनिया को कहते हैं कि दुनिया गोल है, उससे ज़्यादा तो हम खुद गोल हैं। कि पीकिंग से लुढ़के तो पेरिस पहुंच गए। पीकिंग जो है वो चाइना के दारुल खिलाफे का नाम है, दारुल हुकूमत है चाइना का, उसका नाम है। हम उसे बीजिंग बोलते हैं, लेकिन उन्होंने इसे यहाँ पीकिंग लिखा हुआ है। पेरिस जो है वो फ्रांस का दारुल हुकूमत है। कोपनहेगन जो है वो डेनमार्क का दारुल हुकूमत है। से फिसले तो कोलंबो में आकर रुके। कोलंबो जो है वो आपको पता है श्रीलंका का सदर मकाम है, दारुल हुकूमत है। और जाकर्ता जो इन्होंने लिखा है वो जकार्ता, जकार्ता है, वो इंडोनेशिया का दारुल हुकूमत है। तो वो कह रहे हैं कि हम जो है जब बीजिंग से लुढ़ के तो हम पेरिस पहुंच गए और कोपनहेगन से फिसले तो कोलंबो में आकर रुके, जहाँ बल्कि यानी वो जकार्ता पहुँच कर दम लिया, यानी वहाँ हमने सुकून का सांस लिया, वहाँ हम जाकर रुके, हमने आराम किया, क़याम किया। दुनिया के गोल होने पर इसरार करने वालों का कहना है, इसरार यानी जो उसका पर मुसिर है, जो कहते हैं कि दुनिया जो है वो गोल है, उनका कहना है कि यकीन ना हो तो मशरिक की तरफ से जाओ, चक्कर काट कर मगरिब की तरफ से फिर अपने थान पर आकर खड़े होगे। यानी अगर आप जो है वो मशरिक की तरफ से चक्कर काट कर मगरिब की तरफ से आएंगे तो वो दोबारा आप अपनी ही जगह पर, थान होता है मकाम, अपनी ही जगह पर, अपनी ही जो जहाँ आप खड़े थे वहीं आप आकर खड़े हो जाएंगे। इसमें हमें हमेशा एक विदेही खतरा नजर आया। विदेही खतरा जो है नजर आना क्या होता है, वो है यानी वाजे साफ खतरा जो है, हमें जाहिरी तौर पे एक खतरा नजर आया
کہ کہیں گولائی کی طرف رینگتے ہوئے نیچے نہ گر پڑیں، کہ ایسا نہ ہو کہ ہم گولائی میں رینگ رہے ہوں، چل رہے ہوں، یعنی جو آہستہ آہستہ رینگنا جو ہوتا ہے وہ بنیادی طور پہ تو اسے ایسا ہوتا ہے جیسے سانپ جو زمین کے بالکل برابر برابر ساتھ ساتھ چلتا رہتا ہے، تو رینگتے ہوئے نیچے نہ گر پڑے کیونکہ ہم کوئی چھپکلی تھوڑا ہی ہے، یعنی یہ چھپکلی ہوتی ہے جو اپنی جو ہے اس کی اللہ تعالیٰ نے اس کا ایسا بنایا ہوا ہے، اس کے پنجے اس طرح کے بنائے ہوئے ہیں، وہ چپک سی جاتی ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم جو ہے وہ نیچے گر پڑیں۔ اس لڑکے کا قصہ آپ نے سنا ہوگا کہ آج سے تیل لینے کے لیے کٹورا لے کر گیا تھا، کٹورا پیالہ، بڑا پیالہ جو ہے آدھا کلو، جسے اب ہم تو آدھا لیٹر بولتے ہیں، تو وہ آدھا لیٹر جو ہے وہ آدھا کلو سیڑ جو تیل تھا وہ لینے کے لیے گیا، کٹورا تھا چھوٹا، بھر گیا تو دکاندار نے کہا کہ باقی کس چیز میں ڈالوں؟ جب اس نے وہ جو اس کا پیالہ تھا وہ چھوٹا تھا، تو دکاندار نے جب وہ بھر گیا تو دکاندار نے کہا کہ جو باقی آج سے کا جو بقایا بچ گیا ہے وہ میں کہاں ڈالوں؟ تو برخوردار نے کٹورا اوندا کر کے کہا، یعنی الٹا کر دیا، اس نے کٹورے کو پلٹ دیا اور اس نے کہا ادھر پیندے کے ہلکے میں ڈال دو۔ جو آپ کو پتہ ہے کہ جو پرانے زمانے کے اگر آپ یہ لوہے کے یا تانبے کے اس قسم کے آپ دیکھیں نا کٹورے، پیالے بڑے بڑے، تو ان کے نیچے بھی نا ایک چھوٹا سا ایک وہ بنا ہوتا ہے، اسٹینڈ سا بنا ہوتا ہے، وہ اس کا پیندا اسے کہا جاتا ہے، تو اس نے کہا کہ اس میں ڈال دو۔ پیندا اوپر کر کے گھر گیا تو ماں نے کہا، جب وہ پیندے کو نا اس نے لازم بات ہے وہ کٹورے کا سارا تیل اب گر گیا، اب اس نے جو باقی تیل تھا وہ پیندے میں لے گیا، اب وہ پیندا اسی طرح پکڑ کے وہ گھر گیا، تو ماں نے اس سے کہا بیٹے میں نے آج سے تیل لانے کو کہا تھا، کہ اس نے کہا کہ میں نے تمہیں آدھا کلو آدھا لیٹر تیل لانے کو کہا تھا، بس اتنا سا کہ یہ بس اتنا صحیح ہے، یعنی اتنا تھوڑا سا لے کر آئے ہو۔ اس دانش مند نے اسے بھی الٹا کر کہا ادھر بھی تو ہے، یعنی اس بے وقوف نے وہ دانش مند یعنی اسے مذاق کے معنوں میں کہہ رہے ہیں کہ اتنا وہ بے وقوف تھا، ورنہ دانش مند تو عقل مند کو کہتے ہیں، تو وہ اتنا بے وقوف تھا کہ اس نے اسے بھی پلٹا دیا اور کہا کہ باقی ادھر ہے، یعنی وہ بھی گر گیا اور جو پہلا تھا وہ وہاں گر گیا تھا۔ ہم سوچتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو مشرق ہاتھ میں رہے نہ مغرب، کیا عجب سندھ باد کی طرح کسی نادیدہ جزیرے میں جا نکلے۔ سندھ باد جو تھا وہ ایک افسانوی کردار ہے الف لیلا کا، اس کا وہ مرکزی کردار ہے، وہ جہاز ران تھا، جہاز چلایا کرتا تھا، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو نادیدہ جزیرے کہ جو جزیرہ نہیں دیکھا، جو دیکھا نہیں ہے، جو جزیرہ نہیں دیکھا اس میں جا کر ہم کہیں ایسا نہ ہو کہ اس جزیرے میں جا نکلے، جس طرح سندھ باد جو تھا وہ الف لیلا کی کہانیاں اگر آپ نے پڑھی ہوں یا سنی ہوں یا ان کے ڈرامے بھی بنے ہیں تو انہیں اگر آپ نے کبھی دیکھا ہوگا تو آپ کو پتا ہوگا کہ وہ جو تھا وہ کہیں جب وہ سمندر کا سفر کرتا تھا تو لازم بات ہے مختلف اس زمانے میں اس طرح کا نہیں تھا، تو وہ ایسی ایسی اس نے نئی نئی جگہوں پہ وہ نکلا ہے سندھ باد، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ سندھ باد کی طرح کسی نادیدہ جزیرے پہ کہ جسے کسی نے نہیں دیکھا اس جزیرے پر چلے جائیں، جہاں کسی پیر تسمہ پا سے مٹبھیڑ کا بھی اتنا ہی خطرہ ہے۔ پیر تسمہ پا جو ہے یعنی پیچھا نہ چھوڑنے والا، چمٹ جانے والا، مٹبھیڑ کا یعنی آمنا سامنا ہونے کا اتنا ہی خطرہ ہے جتنا کسی شہزادی مہر افروز کے ہم پر جان سے عاشق ہونے کا۔ شہزادی مہر افروز جو ہے وہ ایک شہزادی تھی جو حیدر بخش حیدری کی ایک داستان ہے آرائش محفل، اس کا مرکزی کردار تھا، آرائش محفل کی یہ مرکزی کردار ہے، ان کی ایک داستان تھی حیدر بخش حیدری کی، تو اس کا مرکزی کردار ہے شہزادی مہر افروز، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جتنا کہ کسی شہزادی مہر افروز کے ہم پر جان سے عاشق ہونے کا، بلکہ پہلا امکان کچھ زیادہ ہی ہے، یعنی پیر تسمہ پا سے وہ مٹبھیڑ ہونے کا زیادہ اندیشہ ہے۔ تاہم اے دوستو اب کیا ہو سکتا ہے، اب تو ہم دنیا کے گول ہونے کا ثبوت لینے کو چل دیے، یعنی اب تو ہم اس بات کو جاننے کے لیے چل ہی دیے کہ آخر دنیا گول ہے کہ نہیں ہے۔ گھر سے نکل پڑے جیسے حاتم طائی منیر شامی کی محبوبہ کی فرمائش پر انڈے کے برابر موتی اور کوہ ندا کی تلاش میں نکل گیا تھا۔ حاتم طائی تو ویسے ایک بہت بڑا نا طے قبیلے کا سردار تھا جو بہت سخاوت کی وجہ سے اپنا بہت زیادہ مشہور ہے، اور اس کا ایک واقعہ ہے کہ اس کے پاس ایک بہت ہی اس کا پسندیدہ گھوڑا تھا، بہت جو اسے پسند تھا، ہر وقت اسے اپنے ساتھ رکھا کرتا تھا، تو ایک دفعہ جو تھا وہ ایک بادشاہ
کو کے سامنے اس کے وزیروں نے اور لوگوں نے اس کی سخاوت کا بہت ذکر کیا، تو بادشاہ نے کہا، بادشاہ کو پتہ چلا کہ اسے اپنا ایک گھوڑا بہت پسند ہے، تو اس نے ایک شخص کو بدلوا کے بھیجا اور اس نے کہا کہ تم جاؤ اس کے پاس اور جا کے اس سے کہو کہ یہ گھوڑا جو ہے وہ مجھے دے دے، تو میں دیکھتا ہوں اگر وہ کتنا بڑا سخی ہے کہ وہ اپنا وہ پسندیدہ گھوڑا دے دے گا۔ تو انہوں نے کہا، وہ ایک شخص گیا، جب وہ رات کو پہنچا تو بہت رات ہو چکی تھی، حاتم طائی کا دروازہ کھٹکھٹایا، حاتم طائی نے اسے دیکھا، بہت اچھے طریقے سے خوش آمدید کہا اور اسے کہا کہ تم رات کو میرے ہاں قیام کرو۔ وہ شخص جو تھا وہ رک گیا، حاتم طائی نے اسے بہت اچھا جو ہے وہ کھانا کھلایا، بہت اس کی خدمت کی۔ جب وہ صبح جانے لگا تو اس نے حاتم طائی سے کہا، حاتم طائی نے کہا کہ تمہیں کس چیز کی ضرورت ہے، پیسے وغیرہ اسے دیے سفر کے لیے اور سب، تو اس نے کہا کہ نہیں مجھے اس چیز کی تو ضرورت نہیں ہے کسی بھی پیسوں کی، بلکہ مجھے تمہارا ایک گھوڑا ہے وہ بہت پسند آیا ہے، تو اگر تم مجھے وہ گھوڑا دے دو تو میں بڑا تمہارا شکر گزار ہوں گا۔ تو حاتم طائی نے بڑا کفے افسوس کرنے لگا، تو وہ شخص سمجھا کہ واقعی صحیح بات ہے، بادشاہ صحیح کہہ رہا تھا کہ اپنا وہ گھوڑا وہ کسی کو نہیں دے گا، تو اس نے کہا کہ میں سمجھتا تھا تم تو بہت بڑے سخی ہو اور بڑے مشہور ہو، لیکن تم نے اپنا گھوڑا دینے سے تم اس طرح کفے افسوس مل رہے ہو۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، بات دراصل یہ نہیں ہے، بلکہ جب تم رات کو آئے تھے تو میرے پاس تمہیں کھلانے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی، تو میں نے اپنا وہ گھوڑا ذبح کروا دیا تھا اور اس گھوڑے کے گوشت سے تمہارا خیال رکھا، تمہیں کھانا بنایا، اس کے گوشت کا تیار کر کے دیا، تو وہ گھوڑا جو ہے وہ میرے پاس نہیں ہے، اگر تم آتے ہی مجھے بتا دیتے تو پھر میں کچھ اور انتظام کرتا اور وہ گھوڑا تمہیں دے دیتا۔ تو یعنی وہ اتنا بڑا سخی تھا حاتم طائی۔ تو یہ حاتم طائی کا وہ ذکر کر رہے ہیں کہ منیر شامی کی محبوبہ کی، یعنی سوری بیٹا، یہ منیر شامی جو ہے یہ داستان ہے، جو آرائش گل داستان ہے نا، سوری آرائش محفل، اس کا یہ دوسرا مرکزی کردار ہے، جو شہزادی مہر افروز پر فریفتہ ہو گیا تھا، اسے محبت کرنے لگا تھا۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے حاتم طائی جو ہے وہ منیر شامی کی محبوبہ کی فرمائش پر، یعنی اس کے کہنے پر، اس کی خواہش پر انڈے کے برابر موتی، یعنی اتنا بڑا موتی جو انڈے کے برابر ہو، وہ اتنی بڑی اس کی جسامت، وہ والا موتی، اور کوہ ندا ایک پہاڑ ہے، فرضی سا پہاڑ ہے، تو جس کے متعلق جو ہے مہر افروز نے 5واں سوال کیا تھا حاتم طائی سے اور اس سے اس پہاڑ کے متعلق تفصیل پوچھی تھی۔ تو ایک یہ فرضی باتیں کر رہے ہیں کہ وہ میں جو ہوں وہ اسی طرح جیسے حاتم طائی منیر شامی کی محبوبہ کی فرمائش پر انڈے کے برابر موتی اور کوہ ندا کی تلاش میں نکل گیا تھا، میں بھی اسی طرح نکل پڑا۔ کل صبح ہم کراچی میں تھے، دوپہر ڈھاکے میں۔ ڈھاکے آپ کو پتہ ہے کہ یہ اس کا بنگلہ دیش کا دارالحکومت ہے، جو پہلے مشرقی پاکستان ہوا کرتا تھا، تو یہ ایک صوبہ تھا مشرقی پاکستان اور اس کا دارالحکومت ڈھاکہ تھا، اب یہ بنگلہ دیش بن گیا ہے اور اس کا دارالحکومت بھی ڈھاکہ ہی ہے۔ رات ہماری بینکاک میں گزری اور دم تحریر سنگاپور میں ہے، یعنی جو ہے رات جو ہے وہ تھائی لینڈ کا ایک شہر ہے بینکاک، انہوں نے وہاں گزاری ہے، اور سنگاپور ایک نا جزائر ہیں، بہت سارے جزیرے مل کے ایک ملک کی شکل اختیار کرتے ہیں، وہ سنگاپور کہا جاتا ہے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ رات جو تھی اس کے بعد ہم نے اس وقت جب میں لکھ رہا ہوں یہ تحریر کر رہا ہوں اس وقت میں سنگاپور میں ہوں۔ ان سطور کے زیور طبع سے آراستہ ہونے تک جانیے۔ زیور طبع سے آراستہ ہونا یعنی جب تک یہ تیار ہو جائیں گی، یعنی یہ سطور جو میں لکھ رہا ہوں، یہ جو کہانی میں لکھ رہا ہوں، ان جب تک یہ تیار ہوں گی تو اس وقت تک پتہ نہیں میں کہاں ہوں گا، کون سی وادی میں ہو کون سی منزل میں ہو، عشق بلاخیز کا قافلہ جان سخت جان۔ وہ کہہ رہے کہ مصیبتوں بھرا جو یہ قافلہ ہے، مصیبتیں برداشت کرنے والا یہ قافلہ، یہ پتہ نہیں یہ کہاں ہو اس وقت نا جب یہ تحریر جو ہے وہ چھپے گی۔ رشک آتا ہے کہ دنیا میں ایسے بھی لوگ ہیں کہ کبھی قید مقام سے نہیں گزرتے، یعنی ایسے بھی دنیا میں لوگ ہیں، رشک آتا ہے یعنی یہ خواہش ہوتی ہے، حیرت ہوتی ہے اس بات کی، جو ہے مجھے خیال آتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کبھی بھی کسی مکان سے دوسری جگہ پر گئے نہیں، یعنی انہوں نے اپنی جگہ کو چھوڑا ہی نہیں، اپنے مقام پر ہی، اپنی جگہ جہاں وہ رہتے رہے وہ ہمیشہ وہیں رہے۔ گجرانوالہ تک گئے بھی تو دوسرے روز گھر لوٹ آئے، یعنی اگر وہ لاہور سے گجرانوالہ بھی گئے تو اگلے دن وہ گھر واپس آ گئے۔ ہم سے پوچھئے جو مزہ اور تھرل، ململ کا کرتا پہن، قوام والا پان کلے میں دبا، ٹانگ پر ٹانگ دھرے، گھر میں داستان امیر حمزہ پڑھنے اور لمبی تان کر سونے میں ہے۔ یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سے پوچھیں جو لوگ جو ہیں جنہوں نے ایک جگہ سے دوسری جگہ اگر گئے بھی ہیں تو فوراً واپس آ گئے ہیں، تو
انہیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ جب انسان جو ہے وہ کسی جگہ دوسری جگہ جاتا ہے تو اور اسے گھر کی کیا قدر ہوتی ہے، وہ اپنے گھر سے کتنی محبت، اپنے جگہ سے کتنی محبت کرنے لگتا ہے، اس کو جو مزہ اور تھرل، یعنی تھرل وہ اس حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ بہت ایک جو مزیدار یعنی ایڈونچرس قسم کی جو چیز ہے وہ کیا ہے کہ ململ کا کرتا انسان پہنے ہوئے ہو، قوام والا پان کلے میں دبا کر، قوام والا پان ہوتا ہے جو چاشنی یا شیرے والا پان ہوتا ہے، اسے قوام والا پان کہتے ہیں، تو وہ اس نے منہ میں دبایا اور کلے میں دبانا یعنی رخسار میں، گال میں، سائڈ پہ دبا کے ٹانگ پر ٹانگ دھرے گھر میں داستان امیر حمزہ، داستان امیر حمزہ، امیر حمزہ کی کہانیاں ہیں، یہ نا فرضی کہانیاں ہیں کچھ نا، انہیں کہتے ہیں داستان امیر حمزہ، وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ پڑھنے میں اور لمبی تان کر سونے میں ہے، یعنی چین و سکون سے اطمینان سے سونے کے میں جو مزہ ہے وہ جگہ جگہ مارے مارے پھرنے میں کہاں، وہ ادھر ادھر جگہ جگہ بندے کے آنے جانے میں وہ مزہ نہیں ہے، قیام کی راحتیں اور برکتیں کہاں تک بیان کی جائیں، قیام یعنی رکنا، ٹھہرنا، ایک جگہ پر رہنا، کہ وہ کہہ رہے ہیں اس کی برکتیں اور راحتیں جو ہیں وہ کتنی بیان کی جائیں، یعنی ان کی بیان کی کوئی حد نہیں ہے، نہ حسن شگایتی دارد نہ سادی رازوقن پایان، کہ اس کی جو ہے وہ کوئی حد ہی نہیں ہے، نہ پاسپورٹ کی فکر، نہ ویزا کے لیے بھاگ دوڑ کے، نہ پاسپورٹ آپ کو پتہ ہے وہ چیز ہے جس کے ذریعے جو ہے وہ آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے جس پر ویزا لگایا جاتا ہے دوسرے ملک کی طرف سے، پاسپورٹ اپنے ملک کی طرف سے جاری کیا جاتا ہے اور ویزا جو ہے وہ اس پر دوسرے ملک کی طرف سے لگایا جاتا ہے اور پھر انسان کہیں دوسری جگہ پہ جا سکتا ہے، نہ فورن ایکسچینج کا ٹنٹا، فورن ایکسچینج ہوتا ہے جو یہ غیر ملکی کرنسی ہوتی ہے، ٹنٹا یعنی جھگڑا مسئلہ، کہ فورن ایکسچینج جب آپ دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں تو کیونکہ آپ کی کرنسی استعمال نہیں ہوتی وہاں، تو وہ پھر وہاں کی کرنسی میں اسے آپ اپنی کرنسی کو چینج کرواتے ہیں، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، نہ ہوائی کمپنیوں کے دفتروں کے پھیرے، نہ جو ہے یہ ہوائی کمپنیاں جو ہوائی جو سفر کرواتی ہیں مختلف ایئر لائنس کی جو ہوتی ہیں، تو جس طرح یہ آپ کا پی آئی اے ہے، ایئر بلو ہے اور اسی قسم کے عرب ایمریٹس ہے، ڈفرینٹ ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی نا ان کا بھی جو ہے وہ کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، کہ بھائی ایک سواری ہم بھی ہیں بٹھا لو، ہمیں کہیں چندے قیام کا تجربہ ہوا ہو تو ایسا زبردست قیام نامہ لکھیں کہ لوگ حریفوں کے سفر ناموں کو بھول جائیں، کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمیں جو ہے وہ اس طرح کا نا کچھ روز کچھ عرصے مختصر قیام کا کہیں ہمیں موقع ملے تو ہم جو ہے وہ اس طرح کا اتنا زبردست ہم لکھیں گے قیام نامہ وہاں کا ٹھہرنے کا، کہ لوگوں کو جو ہمارے دشمن ہوں گے، یعنی قیام نامہ جو ہوتا ہے نا وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وہ سفر نامے کا الٹ ہوتا ہے، کہ سفر نامہ جو ہوتا ہے وہ تو آپ نے ایک کسی جگہ پہ آپ گئے، کچھ عرصے آپ نے قیام کیا اور پھر آپ وہاں سے واپس آ گئے تو آپ نے وہاں کا لکھا، لیکن قیام نامہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جب آپ ایک جگہ پہ مقیم ہو کر یعنی کچھ عرصے رہ کر کوئی جگہ وہاں رہ رہے ہیں کچھ سال کچھ مہینے اور اس کے بعد آپ نے وہاں لکھا ہے، کہ حریفوں کے سفر ناموں کو بھول جائیں، کہ جو ہمارے جو دوست ہیں، ہمارے ساتھی ہیں، مخالف ہیں، جو ہمارے مد مقابل جو لوگ ہیں ان کے ہم سفر ناموں کو آپ بھول جائیں گے، اے ناظرین کبھی سفر کا ارادہ نہ کرنا، اجنبی دیشوں میں جگہ جگہ کے خطرات ہوتے ہیں، ٹیکسی والے ہیں، چور اچکے ہیں، سامان لوٹنے والے، صبر و قرار لوٹنے والے وغیرہ، وہ کہہ رہے ہیں کہ جو دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں لوگوں کو وہ اپنے لوگوں کو مشورہ دے رہے ہیں کہ کبھی بھی آپ جو ہے وہ سفر کا ارادہ نہیں کیجیے، کیونکہ جو اجنبی جو دوسرے پرائے ملک ہوتے ہیں وہاں بہت زیادہ مشکلات ہوتی ہیں، خطرات ہوتے ہیں، پریشانیاں ہو سکتی ہیں، اور ان میں سے کیا ہوتا ہے کہ ٹیکسی والے ہیں جو آپ کو پریشان کرتے ہیں، چور اچکے ہیں وہاں جو چور ڈاکو ہوتے ہیں وہ آپ کو پریشان کرتے ہیں، سامان لوٹنے والے ہوتے ہیں، اور صبر و قرار لوٹنے والے یہ وہ معشوقوں کو کہہ رہے ہیں کہ وہاں خوبصورت عورتیں ہوتی ہیں، محبوب ہوتے ہیں جن کو دیکھ کر انسان کا صبر و قرار جو ہے وہ لوٹ جاتا ہے، کلی وغیرہ قسم کی چیز بھی باہر کے ملکوں میں کم ہی ملتی ہے، آپ کو پتہ ہے پاکستان میں کلی ہوتے ہیں جو آپ کا سامان خاص طور پہ ٹرین کے باہر تو بہت زیادہ وہ ہوتے ہیں، تو وہ آپ کا سامان اٹھا کے ٹرین میں متعلقہ جہاں آپ سیٹ پہ بیٹھنا ہوتا ہے وہاں پر رکھ دیتے ہیں، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ دوسرے ملکوں میں یہ بھی کم ہوتے ہیں، انسان کو اپنے سوٹ کیس اور بکچیوں کے علاوہ اپنے ناز بھی بالعموم خود ہی اٹھانے پڑتے ہیں، سوٹ کیس اور بکچیاں، سوٹ کیس تو آپ کو پتہ ہے جو وہ ہوتے ہیں اٹیچی
وہ اور بکچیاں جو ہے وہ بنیادی طور پہ سامان کی گٹھری یعنی چھوٹا بریف کیس، چھوٹی جو اٹیچیاں ٹائپ چیزیں ہوتی ہیں انہیں بھی کہتے ہیں۔ اپنے ناز بھی بالعموم یعنی عام طور پر اپنے ناز بھی یعنی انسان اپنے ناز نخرے جو ہے وہ بھی عام طور پر خود ہی اٹھاتا ہے۔ وہ کراچی یونیورسٹی والوں، اب وہ کراچی یونیورسٹی والوں سے مخاطب ہیں اور انہیں کہہ رہے ہیں کہ نہ دو ہمیں ڈاکٹر کی ڈگری، یعنی ہم ڈاکٹر کی ڈگری تو ہمیں نہ دو، ہم ڈاکٹر ہو ہی گئے۔ یہاں کے لوگوں کا ہمیں ڈاکٹر انشا کہتے ہوئے منہ سوکھتا ہے، یعنی وہاں کے جو لوگ ہیں وہ ان کو ڈاکٹر انشا کہتے ہیں۔ ہم بھی اپنے دستخط کرتے ہوئے اپنے نام کے ساتھ ڈاکٹر لکھنا نہیں بھولتے۔ اجمال اس تفصیل کا یہ ہے، اجمال یعنی اختصار طور پر یعنی مختصر طور پر اس تفصیل یہ ہے کہ ہم جس قافلہ سخت جان میں سفر کر رہے ہیں، کہ جو قافلہ سخت جان ہے، جو بہت سخت مشکلات کے کا والا قافلہ ہے، حوصلے مصیبتیں برداشت کرنے والا قافلہ ہے جس میں ہم سفر کر رہے ہیں، ان میں بھی کچھ ترک ہیں، کچھ ایرانی، قریب قریب سبھی ڈاکٹر یعنی ترک اور ایرانی سفر کر رہے ہیں ہمارے ساتھ، جو سبھی تقریباً ڈاکٹر ہیں۔ پاکستانیوں میں فضل الباری صاحب وزیر صحت ہیں۔ پاکستانی جو ان کے ساتھ لوگ سفر کریں ان میں فضل الباری صاحب ہیں کوئی، جو اس زمانے میں وزیر صحت تھے، یعنی ڈاکٹروں کے بھی ڈاکٹر، کہ وہ ڈاکٹروں کے بھی ڈاکٹر ہیں۔ مسئلہ فقط بیگم وجیہہ ہاشمی کا تھا کہ افواہ کی انٹرنیشنل سیکرٹری ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں صرف واحد جو ہے بیگم وجیہہ ہاشمی کا تھا، جو افواہ جو ہے وہ ایک نا تنظیم تھی، اور پاکستان وومن ایسوسی ایشن، تو اس کا مخفف جو ہے نا اس کو افواہ کہتے ہیں، تو وہ انٹرنیشنل سیکرٹری ہے اور اسلام آباد کی رہنے والی ہے، یا پھر ہمارا یعنی یا تو بیگم وجیہہ ہاشمی تھی جو ڈاکٹر نہیں تھی، یا پھر ہم نہیں تھے۔ لوگوں سے تعارف میں بڑی دقت ہوتی تھی، یعنی جب ہم لوگوں کو سے اپنے آپ کو متعارف کرواتے تھے تو ہمیں بہت مشکل ہوتی تھی۔ آخر ایک مختصر سی اور سنجیدہ سی کانوکیشن میں ہم نے انہیں اعزازی ڈاکٹر کی ڈگری پیش کی اور انہوں نے ہمیں ڈاکٹریٹ کے خریدے سے نوازا۔ یعنی انہوں نے یہ کیا کہ وجیہہ ہاشمی کے ساتھ انہوں نے ایک چھوٹی سی مختصر سی کانوکیشن، وہ چیز ہوتی ہے جس میں ڈگریاں تقسیم کی جاتی ہیں، جب انسان مطلب اسناد تقسیم کرنے کا جو جگہ وقت ہوتا ہے جس میں اسناد تقسیم کی جاتی ہیں، ڈگریاں دی جاتی ہیں، وہ اسے کانوکیشن کہتے ہیں۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ مختصر سا اور سنجیدہ سا ہم نے کانوکیشن کیا، ایک تقریب سے منعقد کی، اور اس کے بعد ہم نے انہیں اعزازی ڈاکٹر کی ڈگری پیش کی اور انہوں نے ہمیں ڈاکٹریٹ کے خریدے، یعنی انہوں نے ڈاکٹریٹ کا جو لفافہ تھا، ڈاکٹریٹ کا جو وہ تھی تھیلی تھی، وہ ہمیں عطا کر دی دی۔ انہیں اتنی دواؤں کے نام یاد ہیں اور ان کے نسخے کہ ڈاکٹر بھی ان کے تلمذ میں فخر محسوس کریں، کہ وہ جو ہے جو وجیہہ ہاشمی صاحبہ ہیں انہیں اس قدر جو ہے وہ نسخے یاد ہیں اور اتنی دوائیوں کے نام یاد ہیں کہ ڈاکٹر بھی جو ہے نا وہ ان کو اعزاز بخشتے ہیں، ان کے سامنے جو ہے وہ جھک کر بیٹھتے ہیں اور فخر محسوس کرتے ہیں، ان کے سامنے بیٹھنے کا، ان سے کچھ جاننے کے لیے فخر محسوس کرتے ہیں، لہٰذا ان کی ڈاکٹری بے گلوگش چل جاتی ہے، یعنی ان کی جو ڈاکٹری ہے وہ بے گلوگش یعنی وہ مکمل طور پہ بلا تکلف مطلب بے دریغ وہ آرام سے ان کی ڈاکٹری چل جاتی ہے، کیونکہ وہ جو بھی ان سے کوئی بات کر رہا ہوتا ہے تو وہ دواؤں کے نام وغیرہ بتا دیتی ہیں۔ ہم میڈیکل ڈاکٹروں کے سامنے علم و ادب کے ڈاکٹر بنتے ہیں، لیکن جب ہم سے کوئی پوچھتا ہے کہ آپ کون سے ڈاکٹر ہیں تو ہم جو ہے وہ میڈیکل جو ڈاکٹرز ہوتے ہیں، ایم بی بی ایس جو ڈاکٹرز ہوتے ہیں، ان کے سامنے ہم بن جاتے ہیں کہ ہم علم و ادب یعنی ہم نے ڈاکٹریٹ کی ڈگری، ہم نے پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی ہوئی ہے علم و ادب میں، اور کوئی علم و فلسفے کا ادب و فلسفے کا سوال کر بیٹھے، اور اگر کوئی ہم سے ادب یا فلسفے کے حوالے سے، فلسفہ ہوتا ہے کائنات کی حقائق کو دلائل کے ساتھ بیان کرنا، تو وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی اس کا ہم سے سوال کر بیٹھے تو میڈیکل ڈاکٹر ہونے کا عذر کرتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں ہم یہ والے ڈاکٹر نہیں ہیں، ہم جو ہیں وہ میڈیکل ڈاکٹر ہیں۔ ایک بزرگ نے دونوں طرح کے سوالات شروع کر دیے تو ہمیں ہومیوپیتھی میں امان ملی، یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ جب ایک جو بزرگ تھے انہوں نے ہم سے دونوں طرح کی باتیں شروع کر دی، پہلے میڈیکل کی پوچھنے لگے، جب ہم نے کہا کہ ہم علم و فلسفے کے ادب و فلسفے کے، تو انہوں نے اس طرح کے سوال کرنے شروع کر دیے، جس کی وجہ سے ہم نے کیا کیا کہ ہم نے کہا کہ نہیں ہم تو ہومیوپیتھی ڈاکٹر ہیں، اور ہمیں اس کے فضائل پر تقریر کرنی پڑی، یعنی پھر ہم نے ہومیوپیتھی کے جو فضائل ہیں ان کی اچھائیاں ہیں وہ ہم نے بیان کرنی شروع کر دی۔ ایک بار تو دانتوں کا ڈاکٹر بھی بننا پڑا، وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ وہ مجبور یہ دنیا سے
تو ڈاکٹر طیب محمود کی بتائی ہوئی اصطلاحیں، یعنی انہوں نے جو ان کو اس حوالے سے بتائی تھی، کسی لفظ کو اس کے لغوی خاص مفہوم میں جو استعمال ہوتا ہے لفظ اسے اصطلاح کہتے ہیں، تو وہ بتائی ہوئی ان کے کام آگے۔ بہرحال ہم پہلے سے بتائے دیتے ہیں کہ ہم اور ڈاکٹر وجیہ ہاشمی پاکستان لوٹیں تو ہمیں باقاعدہ ڈاکٹر کہہ کر بلایا جائے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اور ڈاکٹر بہرحال ہم پہلے سے بتائے دیتے ہیں کہ ہم اور ڈاکٹر وجیہ ہاشمی پاکستان لوٹیں تو ہمیں باقاعدہ ڈاکٹر کہہ کر بلایا جائے۔ جب دوسرے ملکوں کے لوگوں نے قبول کر لیا ہے تو ہمارے پیارے ہم وطنوں کو اس پر ہرگز اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ دوسرے ملکوں کے لوگوں نے ہمیں ڈاکٹر تسلیم کر لیا ہے، ہم جو ہے وہ اس لیے ہم جب یہاں آئیں تو ہمیں بھی پاکستان میں ڈاکٹر ہی کہا جائے۔ یہ ہمارا آج یہ کیا واقعی دنیا گول ہے، یہ ختم ہو گیا ہے۔ اب آپ نے اس کا جو پہلا